अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। और हमने टॉपिक लास्ट वीडियो में जो कवर किया था 6.2 वो था विस्कस ड्रैग एंड टर्मिनल वेलोसिटी। उसमें मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो ये फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं इनमें जस्ट विस्कोसिटी को डिस्कस किया गया था और कुछ सब्सटेंस दिए गए थे, उनकी विस्कोसिटी यहाँ पर हमने देखी थी, प्लस हमने ये देखा था कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, गैसेस और लिक्विड्स दोनों में देखा था, दोनों की विस्कोसिटी के साथ। अब हमने जो देखना है इस वीडियो में वो है ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स का टॉपिक कवर करेंगे, साथ में यहाँ पर ये स्टोक्स लॉ दिया हुआ है, तो ये भी अलग से एक टॉपिक है, लेकिन क्योंकि इसी टॉपिक के साथ दिया हुआ है तो हम इसी वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। जब हम ड्रैग फोर्स, स्टोक्स लॉ और विस्कोसिटी को अच्छे से समझ लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है टर्मिनल वेलोसिटी। तो वो इन्हीं टॉपिक्स की बेस पे है। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी जब मैं आपको डेरिवेशन करवाऊंगी यहाँ पर आकर और बताऊंगी कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, तो आपको विस्कोसिटी, ड्रैग फोर्स और स्टोक्स लॉ तीनों का कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ड्रैग फोर्स। तो यहाँ से देखते हैं ड्रैग फोर्स क्या है। Drag force is the force that opposes the motion of solid object moving through fluids such as air or liquid। अच्छा, अब यहाँ पर ड्रैग फोर्स कौन, देखिए नाम से ही जाहिर है कि ये कोई ना कोई क्या है, फोर्स है। अब ड्रैग फोर्स ऐसी फोर्स को कहते हैं जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिव फोर्स है, मतलब मोशन को अपोज करती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में से मूव करता है, फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड जो है गैस या लिक्विड, हर वो चीज़ जो फ्लो कर सकती है वो फ्लूइड है, जैसे गैस और लिक्विड। अब हमारे पास अगर हम फ्लूइड कंसिडर कर लेते हैं एयर, या फिर आप लिक्विड में कंसिडर कर लें वाटर, ठीक है, कोई भी फ्लूइड कंसिडर कर लें और उसमें से कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो जब ऑब्जेक्ट फ्लूइड में से मूव करेगा तो उस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स अपोज कर रही होगी, उसके मोशन के ऑपोजिट लग रही होगी, वो फोर्स कहलाती है ड्रैग फोर्स। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, मैं एग्जाम्पल से भी आपको बताती हूँ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ड्रैग फोर्स इज द फोर्स दैट ओपोजेज द मोशन ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। ड्रैग फोर्स ऐसी फोर्स है जो ओपोज करती है, देखिए ऑपोजिट लगती है, किसके ऑपोजिट लगती है, मोशन ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसको आप मूव करवा रहे हो थ्रू अ फ्लूइड, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं आप फ्लूइड से, तो उसके ऑपोजिट एक फोर्स लगती है, वो फोर्स क्या कहलाती है, ड्रैग फोर्स। और फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड सच एज एयर और लिक्विड, किसी फ्लूइड में से जैसा कि एयर या फिर कोई लिक्विड में वाटर कर लें। ठीक है, एयर या वाटर में से जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं तो एज अ रिजल्ट उस ऑब्जेक्ट पे एक ऑपोजिट फोर्स लगती है और वो फोर्स कहलाती है ड्रैग फोर्स। अब एग्जांपल लेते हैं, व्हेन वी मूव आवर हैंड थ्रू वाटर, जब हम पानी में से पानी के अंदर यानी अपना हाथ आप लेके जाएं, पानी के अंदर जब अपने हाथ को लेके जाते हैं तो वी फील अ फोर्स। तो हम जब पानी के अंदर इस तरह से ऐसे हाथ आगे की तरफ लेके जाएंगे ना, तो हमारे हाथ पे अगर हमारा हाथ जो है ऐसे लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो राइट साइड पे हमारे हाथ पे एक फोर्स हमें फील होगी। यानी पानी में आप ऐसे हाथ मूव करवाएंगे तो जिस तरफ आप हाथ मूव करवा रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड पे आपको जो है एक फोर्स फील होगी, तो वो फोर्स क्या कहलाती है, ड्रैग फोर्स कहलाती है। व्हेन वी मूव आवर हैंड थ्रू वाटर, जब हम पानी में से अपना हाथ मूव करवाते हैं, वी फील अ फोर्स, तो हमें एक फोर्स फील होती है दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ आवर हैंड, जो हमारे हाथ को आगे मूव करने में रोक रही होती है। आप पानी में ऐसे मूव करवाना हाथ, तो आपको फील होगा कि कोई ऐसी चीज़ है, एक ऐसी फोर्स है जो आगे जाने से रोक रही है हाथ को, तो दिस फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। तो वो फोर्स क्या कहलाती है, वो फोर्स आपके पास कहलाती है क्या, ड्रैग फोर्स। ठीक है, अच्छा, द रिटार्डिंग फोर्स, अब एक और इसकी यहाँ पे हम कह सकते हैं ड्रैग फोर्स की क्या चीज़ है, यहाँ पर ये मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी है एक और। ठीक है, ऊपर ये वाली भी लिख सकते हैं और यहाँ पर ये भी है। क्या है, द रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड। कह रहे हैं जो ऑपोजिट फोर्स लगती है, रिटार्डिंग फोर्स, वही ड्रैग फोर्स को कहते हैं। ठीक है, जो फोर्स ऑपोजिट लग रही होती है मोशन के, उसको रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं। तो द रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय ऑब्जेक्ट, कह रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होता है फ्लूइड में से, उसको एक रिटार्डिंग फोर्स क्या होती है, फील होती है, वो फोर्स कहलाती है कौन सी फोर्स, ड्रैग फोर्स। और इसका दूसरा नाम क्या है, विस्कस ड्रैग। आप देखें आपके पास यहाँ पर टॉपिक में क्या लिखा हुआ था 6.2 में, विस्कस ड्रैग, तो यही ड्रैग फोर्स को जो है विस्कस ड्रैग भी
کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پر اس پیراگراف میں دیکھیں یہ ڈریگ فورس کو ایکسپلین کیا گیا ہے, پھر ایگزامپل دی گئی ہے. ٹھیک ہے, ڈریگ فورس کی. اچھا, یہ ڈریگ فورس کی جو ایگزامپل میں نے آپ کو واٹر میں دی ہے کہ آپ پانی میں اپنا ہاتھ موو کرواتے ہو تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کے موشن کو پچھلی طرف, یعنی جس طرف ہاتھ موو کر رہا ہے اس کے اپوزٹ سائڈ جو ہے ایک فورس لگ رہی ہوتی ہے جو ہاتھ کو آگے موو کرنے سے روکتی ہے, وہ ڈریگ فورس کہلاتی ہے. تو آپ نے لکوڈ میں دیکھا ہے یعنی واٹر میں. ہم اس کو ایئر میں بھی فیل کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے فلوئڈ تو پڑھا ہے نا, گیسز بھی ہوتی ہیں, تو ایئر میں کیسے فیل کرتے ہیں. اگر آپ کار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کار جو ہے وہ آگے جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کی کوئی بھی ویلوسٹی کے ساتھ وہ آگے موو کر رہی ہے, تو آپ اس کار کے سے باہر جو ہے اپنا ہاتھ نکالتے ہیں. اگر آپ کار سے باہر اپنا ہاتھ نکالتے ہیں تو آپ فیل کریں گے کہ کار آگے کی طرف موو کر رہی ہے, تو آپ کا ہاتھ بھی تو ساتھ آگے کی طرف موو کر رہا ہوگا, لیکن آپ کے ہاتھ پہ اپوزٹ ایک فورس لگ رہی ہوگی جو کہ ڈریگ فورس کہلائے گی. اب آپ نے ہاتھ کس میں باہر نکالا تھا, ایئر میں نا, تو ایئر گیس ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, گیس میں اگزامپل کس کی لے لی, ایئر کی. اور جب آپ نے ایئر میں اپنا ہاتھ باہر نکالا تو آپ کے ہاتھ کو ایک فورس پچھلی طرف, یعنی جس طرف کار موو کر رہی ہے اس کے اپوزٹ سائڈ جو ہے ایک فورس لگتی ہے, یا آپ کا ہاتھ اگلی طرف اگر موو کر رہا ہے تو اس کے اپوزٹ سائڈ ایک فورس لگتی ہے, وہ کیا کہلاتی ہے, ڈریگ فورس. تو آپ نے لکوڈ میں بھی اگزامپل دیکھ لی اور آپ نے گیس میں بھی اگزامپل دیکھ لی. ٹھیک ہے, ڈریگ فورس کی. اب جو ہے وہی چیز جو میں نے آپ کو لکوڈ اور گیس میں اگزامپل دی ہے اس کا ایک نام بھی ہوتا ہے کہ لکوڈ میں لگنے والی ڈریگ فورس کا الگ نام ہے اور گیس میں لگنے والی ڈریگ فورس کا الگ نام ہے. اب اس کو دیکھ لیں کیا نام آپ کی بک میں دیے ہیں. ایرو ڈائنامک ڈریگ, یہ بھی ایک ڈریگ فورس ہی ہوتی ہے, یعنی موشن کو اپوز ہی کرتی ہے, لیکن یہ کیا ہوتی ہے, وین فلوئڈ از گیس. جیسے ابھی آپ نے اپنا ہاتھ کس میں موو کروایا تھا, ایئر میں, مطلب کار سے باہر نکالا تو ہوا میں ہاتھ آگے موو کر رہا تھا نا. تو کہہ رہے ہیں جب جو فلوئڈ ہے وہ گیس ہوگا, یعنی آپ کسی گیس میں آبجیکٹ کو موو کرواؤ گے سچ ایز ایئر, یعنی کہ ایئر, تو ڈریگ فورس جو اس ہاتھ پہ ڈریگ فورس لگے گی جب آپ نے ہاتھ کو ایئر میں موو کروایا, تو اس وقت اس پہ لگنے والی جو ڈریگ فورس ہے اس کا نام ہوگا ایرو ڈائنامک ڈریگ یا پھر ایئر ریزسٹنس, ہوا کی رکاوٹ. ٹھیک ہے, جب فلوئڈ گیس ہوگا تو اس پہ لگنے والی ڈریگ فورس ایرو ڈائنامک ڈریگ کہلائے گی, اور جب وہی فلوئڈ گیس نہیں لکوڈ ہوگا, ابھی میں نے آپ کو لکوڈ کی جو ایگزامپل دی تھی کہ جب پانی میں اپنا ہاتھ موو کرواتے ہیں تو اس وقت جو ڈریگ فورس لگتی ہے وہ پھر ایرو ڈائنامک نہیں ہوتی, وہ کون سی ہوتی ہے, ہائیڈرو ڈائنامک ڈریگ. پانی میں لگنے والی فلوئڈ میں دیکھیں لگتی ہے ڈریگ فورس. اب فلوئڈ دو طرح کے ہوتے ہیں, گیس اور لکوڈ. گیس میں جو ڈریگ فورس لگے گی وہ ایرو ڈائنامک ڈریگ ہوگی, اور جو لکوڈ میں ڈریگ فورس لگے گی وہ ہائیڈرو ڈائنامک ڈریگ ہوگی. ہوپ سو آپ کو یہ دو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. یہ ایم سی کیوز کے لیے آپ کے پاس امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے ایم سی کیوز کے لیے دیکھنا ہے کہ ایرو ڈائنامک ڈریگ کیا ہوتا ہے اور ہائیڈرو ڈائنامک ڈریگ کیا ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں ڈریگ فورس کن کن فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے. ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جن پر ڈریگ فورس ڈیپینڈ کرتی ہے. تو ڈریگ فورس ڈیپینڈز اپون ویریس فیکٹرز سچ ایز سائز, شیپ اینڈ اورینٹیشن آف آبجیکٹ, اور ساتھ میں وسکوسٹی آف فلوئڈ, اسپیڈ آف آبجیکٹ ود رسپیکٹ ٹو فلوئڈ. اچھا, یہ جتنے بھی فیکٹرز لکھے ہوئے ہیں ان سب پر ڈریگ فورس ڈیپینڈ کرتی ہے. مطلب یہ کہ اب پہلا فیکٹر آپ دیکھیں سچ ہے سائز, شیپ اینڈ اورینٹیشن آف آبجیکٹ. اب دیکھیں کہ اگر آپ کار سے باہر جو ہے وہ کوئی چھوٹا سا آبجیکٹ نکالیں گے تو اس پہ لگنے والی ڈریگ فورس بھی کم ہوگی. اگر چھوٹا آبجیکٹ کوئی نکالتے ہیں نا کار سے باہر, اتنا سا آبجیکٹ اگر نکالتے ہیں کار سے باہر, تو اس پہ جو ڈریگ فورس لگے گی وہ اس آبجیکٹ کے لحاظ سے, مطلب اس کے سائز کے لحاظ سے کم لگے گی. لیکن وہی اگر آپ بڑا آبجیکٹ نکالیں گے تو اس کو آگے موو کروانے میں زیادہ مشکل ہو رہی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس پہ لگنے والی ڈریگ فورس زیادہ ہوگی. تو اس طرح ڈریگ فورس سائز اور شیپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ساتھ میں ڈریگ فورس اسپیڈ پر اور وسکوسٹی پر بھی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. مطلب یہ کہ اگر کار آہستہ چل رہی ہوگی تو اب جب آپ اس آبجیکٹ کو باہر نکالیں گے تو اس پر ڈریگ فورس کم لگے گی کیونکہ کار کی اسپیڈ کم ہے. لیکن اگر کار بہت تیز موو کر رہی ہوگی تو اس وقت جب آپ آبجیکٹ کو باہر نکالیں گے یا اپنا ہاتھ باہر نکالیں گے تو اس پر لگنے والی ڈریگ فورس زیادہ ہوگی کیونکہ اسپیڈ زیادہ ہے. تو اس طرح ڈریگ فورس اسپیڈ پر بھی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ڈریگ فورس وسکوسٹی پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. اب وسکوسٹی لاسٹ جو ویڈیو ہے اس میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے ہنی ہے اس کی وسکوسٹی زیادہ ہوتی ہے اور واٹر کی وسکوسٹی ہنی کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے, بہت زیادہ کم ہوتی ہے. اب جب آپ کوئی بھی آبجیکٹ جو ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں واٹر میں اور دوسری طرف وہی آبجیکٹ ہنی میں ڈالتے ہیں تو پانی میں وہ آبجیکٹ ایزیلی موو کر جائے گا, مطلب نیچے تک جلدی چلا جائے گا. لیکن ہنی میں ہو سکتا ہے وہ آگے موو ہی نہ کر پائے یا پھر وہ بہت ہی آہستہ جو ہے آبجیکٹ آگے نیچے تک جائے گا.
جار میں اگر ہنی ہے تو اس میں اگر آپ کوئی آبجیکٹ ڈالتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ نیچے تک جائے ہی نہ. کیوں؟ کیونکہ ہنی کی وسکوسٹی بہت زیادہ ہے, اور پھر اس آبجیکٹ پر لگنے والی ڈریگ فورس بھی زیادہ ہوگی کیونکہ وسکوسٹی زیادہ ہے, اور واٹر کی وسکوسٹی کم ہے. تو جب واٹر میں کوئی آبجیکٹ موو کرتا ہے تو اس پر لگنے والی ڈریگ فورس بھی کم ہوتی ہے کیونکہ وسکوسٹی کم ہے. تو آپ نے دیکھا ڈریگ فورس کس طرح سے وسکوسٹی پر ڈیپینڈ کرتی ہے, ڈریگ فورس کس طرح سے اسپیڈ پر ڈیپینڈ کر رہی ہے. تو بس یہ فیکٹرز آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ ان سب پر ڈریگ فورس کیا کرتی ہے, ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے ہمارا نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے. یہاں پر ڈریگ فورس آپ کا کلیئر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, ڈریگ فورس کو آپ نے لکوڈ اور گیس دونوں میں دیکھ لیا, اور پھر دونوں کے الگ الگ نام بھی آپ نے پڑھ لیے ہیں. اب جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے اسٹوکس لا. ٹھیک ہے, اس ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں. اسٹوکس لا یہ کیا ہے, یہاں پر آپ کے پاس یہ ٹاپک گیون ہے. فار اسمال آبجیکٹس دا ڈریگ فورس از گیون بائی اسٹوکس لا. کہہ رہے ہیں اگر کوئی چھوٹا آبجیکٹ ہے اور اسفیریکل آبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی اسمال سائز میں اسفیریکل آبجیکٹ ہے تو اس پر لگنے والی ڈریگ فورس جو ہے ہم کس سے نکالیں گے, اسٹوکس لا سے نکالیں گے. اب اسٹوکس لا کیا کہتا ہے, دیکھیں, فار اسمال اسفیریکل آبجیکٹ, اگر کوئی ایک چھوٹا سا اسفیریکل آبجیکٹ ہے, یہاں پر میں اس کو ساتھ بنا بھی دیتی ہوں. ٹھیک ہے, فرض کریں کہ یہ آپ کے پاس وہ اسفیریکل آبجیکٹ ہے, صحیح ہے, اور اسفیریکل آبجیکٹ کا آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی ریڈیس بھی ہوگا تو وہ ہم نے آر کہہ دیا ہے. فار اے اسمال اسفیریکل آبجیکٹ دا ڈریگ فورس کین بی کیلکولیٹڈ یوزنگ اسٹوکس لا. کہہ رہے ہیں ایک چھوٹے اسفیریکل آبجیکٹ کے لیے ہم اس پہ لگنے والی ڈریگ فورس کس سے نکالیں گے, اسٹوکس لا سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس پہ لگے گی کیوں ڈریگ فورس؟ وہ اس لیے لگے گی کہ ہم اس چھوٹے اسفیریکل آبجیکٹ کو کسی فلوئڈ میں موو کروائیں گے. ٹھیک ہے, یاد رکھیں, یا تو ایئر میں موو کروائیں گے یا تو گیس میں یا تو لکوڈ میں موو کروائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا, اس پر لگنے والی فورس اسفیریکل آبجیکٹ پر ہم اسٹوکس لا سے بتائیں گے. کیسے بتائیں گے؟ اکارڈنگ ٹو اسٹوکس لا ڈریگ فورس ڈیپینڈس ڈائریکٹلی آن ریڈیس آف آبجیکٹ, velocity of object and coefficient of viscosity that is eta. اچھا, اب جو اسٹوکس لا کے اکارڈنگ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہم کسی اسفیریکل آبجیکٹ کو یعنی اسفیریکل آبجیکٹ کو فلوئڈ میں سے موو کروائیں گے تو اس پر ڈریگ فورس لگے گی. اب وہ جو ڈریگ فورس اس پر لگے گی نا, وہ 3 فیکٹرز پر, اسٹوکس لا نے یہ بتایا کہ وہ 3 فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرے گی. کون کون سے؟ ایک تو اس اسفیریکل آبجیکٹ کا ریڈیس کیا ہے, اس کے ریڈیس پر ڈیپینڈ کرے گی. دوسرا, اس کو کس ویلوسٹی سے موو کروا رہے ہیں, یہ اسفیریکل آبجیکٹ کو فلوئڈ میں کس ویلوسٹی سے موو کروا رہے ہیں, ویلوسٹی v پر ڈیپینڈ کرے گی. اور تیسرا, جس فلوئڈ میں سے آپ اس کو موو کروا رہے ہیں, واٹر میں سے کروا رہے ہیں یا ایئر میں سے یا جس بھی فلوئڈ میں سے موو کروا رہے ہیں, اس کی وسکوسٹی کتنی ہے, یعنی کویفیشینٹ آف وسکوسٹی, یعنی وسکوسٹی ہے اس کی ایٹا کی ویلیو کتنی ہے. لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتائے تھے کچھ سبسٹانسز اور ان کے جو ہے وسکوسٹی کی ویلیوز بھی بتائی تھیں. تو بالکل وہی چیز پہ ڈریگ فورس جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. کس پہ ڈریگ فورس ڈیپینڈ کر رہی ہے؟ ایک تو ریڈیس کتنا ہے, دوسرا اس کی ویلوسٹی, کس ویلوسٹی سے آپ اس کو موو کروائیں گے, اور تیسرا کویفیشینٹ آف وسکوسٹی ایٹا پر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو میں یہ تینوں باتیں جو ہے اس کو ایکویشنز کی فارم میں لکھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے, اسٹوکس لا کو میں اب ایکویشن کی فارم میں لکھ دیتی ہوں کہ جو ڈریگ فورس اس اسفیریکل آبجیکٹ پر لگے گی وہ پہلے تو ڈیپینڈ کرتی ہے ریڈیس پر. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی آبجیکٹ کا ریڈیس زیادہ ہوگا, مطلب یہ آبجیکٹ اگر آپ بڑا لوگے تو اس کا ریڈیس زیادہ ہوگا, تو اس پر لگنے والی ڈریگ فورس بھی زیادہ ہوگی. ریڈیس کم ہوگا تو ڈریگ فورس کم ہوگی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈریگ فورس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ریڈیس آف اسفیریکل آبجیکٹ. تو یہ میں نے لکھ دیا کہ ڈریگ فورس ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے اس آبجیکٹ کے ریڈیس کے. دوسرا یہ کہ اس کو جس اسپیڈ سے موو کروا رہے ہو اس پر بھی ڈریگ فورس ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر آہستہ موو کراؤ گے تو ڈریگ فورس اس پر کم لگے گی, لیکن اگر بہت تیز موو کرواؤ گے, ویلوسٹی زیادہ ہوگی تو ڈریگ فورس زیادہ لگے گی. تو میں نے لکھ دیا کہ ڈریگ فورس اس پر ویلوسٹی پر ڈیپینڈ کرتی ہے. ڈریگ فورس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ویلوسٹی. تیسری چیز, ڈریگ فورس کویفیشینٹ آف وسکوسٹی پر ڈیپینڈ کرتی ہے, یعنی جس میڈیم میں آپ موو کروا رہے ہو اس کی وسکوسٹی کتنی ہے. اگر اس میڈیم کی وسکوسٹی زیادہ ہوگی تو ظاہری بات ہے اس آبجیکٹ پر جو اپوزٹ فورس ہے, ڈریگ فورس ہے, وہ زیادہ لگے گی. فار ایگزامپل ہنی کی وسکوسٹی زیادہ ہے, تو اگر آپ اس اسفیریکل آبجیکٹ کو اس ہنی میں سے موو کرواؤ گے تو اس پر رکاوٹ زیادہ ہوگی, ڈریگ فورس زیادہ لگے گی. لیکن اگر آپ اس کو واٹر میں سے موو کرواؤ گے یا ایئر میں سے تو اور کم لگے گی اس میں ڈریگ فورس. تو اس طرح ڈریگ فورس وسکوسٹی کی ویلیو پر کویفیشینٹ آف وسکوسٹی پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور کویفیشینٹ آف وسکوسٹی کو ایٹا سے ڈینوٹ کرتے ہیں, یہ سمبل ہے. تو یہ 3 ایکویشنز ہمارے پاس بن گئیں. اچھا, اس کے بعد جو ہے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ان تینوں ایکویشنز کو کیا کرتے ہیں, کمبائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 3 ایکویشنز بن گئی, ہم ان کو لکھیں گے کمبائننگ. ٹھیک ہے, کمبائننگ کس کو, ایکویشن 1 2 اینڈ 3. اب ان کو کمبائن کریں تو کیا ہوگا, ایف ڈریگ جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے, یعنی جو ڈریگ فورس ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کس کے,
ریڈیس کے، وسکوسٹی ویلوسٹی آف آبجیکٹ کے، اور تیسرا کویفیشینٹ آف وسکوسٹی کے. تو میں نے لکھ دیا ریڈیس اور ویلوسٹی آف آبجیکٹ اور کویفیشینٹ آف وسکوسٹی، ان تینوں کے ڈائریکٹلی پروپورشنل تھی. اب ہمیں پتہ ہے جب پروپورشنلٹی کا سائن ہٹتا ہے تو کوئی کانسٹنٹ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم جو ہے جب پروپورشنلٹی کا سائن ہٹائیں گے تو ایک تو ایکول کا سائن آتا ہے اور ساتھ میں یہاں پر کوئی کانسٹنٹ آتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے اس کو ایسے ہی لکھ دیا، کانسٹنٹ لکھ دیا، اور آگے یہ تینوں ویلیوز آر، وی اور کویفیشینٹ آف وسکوسٹی تینوں ویسے ہی لکھ دیا. اب یہاں پر جو کانسٹنٹ آتا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے اس کی ویلیو کیا ہے. یہاں پر کانسٹنٹ کی 6 پائے. ٹھیک ہے، یہ 6 پائے کانسٹنٹ آتا ہے. تو یہاں پہ اب ہم اس کو لکھ دیں گے کہ ایف ڈریگ برابر ہے، کانسٹنٹ کی جگہ کیا لکھ دیں گے 6 پائے اور ایٹا آر وی. یہ آپ کے پاس کس کا فارمولا آ گیا؟ اسٹوکس لا نے ہمیں فارمولا دے دیا ڈریگ فورس نکالنے کا. کس کی ڈریگ فورس نکالنے کا؟ کسی اسفیریکل آبجیکٹ کی جس کو آپ کسی فلوئڈ میں سے موو کرتے ہو. تو یہ فارمولا ہے. ٹھیک ہے، 6 پائے ایٹا آر وی، یہ فارمولا آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ اسٹوکس لا سے ہمیں ملا ہے کہ جب کسی اسفیریکل آبجیکٹ کو ہم فلوئڈ میں سے موو کروائیں گے تو اس پر لگنے والی ڈریگ فورس کتنی ہوگی، وہ یہ ہے. ایم سی کیوز میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. اور نیکسٹ میں آپ کو ٹرمینل ویلوسٹی سکھاؤں گی، ڈیریویشن میں ہم اس فارمولا کو یوز کریں گے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اسفیریکل آبجیکٹ کے لیے جو ہے ڈریگ فورس اسٹوکس لا نے ہمیں نکالنے کا یہ فارمولا دیا ہے. کلیئر ہے؟ اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں.